बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। सबसे पहले तो जो वफाकी काबीना में रद्द-बदल का मामला था वो आ चुका है और मुख्तलिफ़ वज़ारतें तब्दील कर दी गई हैं, किसी को फ़ारिग नहीं किया गया और नया वज़ीर आ चुके हैं और वो हैं वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब, और उनको वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान सौंप दिया गया है। ये चौथे वज़ीर ख़ज़ाना हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के, और पहले थे असद उमर साहब, दूसरे हफ़ीज़ शेख और तीसरे हम्माद अज़हर साहब और चौथे शौकत तरीन साहब। 3 साल अभी नहीं हुए, चौथा वज़ीर ख़ज़ाना आ चुका है। और उसके बाद शौकत तरीन की अपॉइंटमेंट उनकी गई। अभी हम्माद अज़हर की तारीफ़ें हो रही थी कि उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त, मुबारकबादें दी जा रही थी। लेकिन फिर ख़बरें आना शुरू हो गई थी शौकत तरीन साहब के बारे में। उन्होंने कहा पहले मुझे क्लीन चिट दें, उसके बाद मैं आऊँगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सारी मईशत का सत्यानाश कर दिया है इस मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन इसके बावजूद उनको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया है। वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं और नैब में भी उनके मामला चल रहे हैं। उन्होंने मुतालबा भी किया था कि पहले मुझे क्लीन चिट दी जाए, नैब से क्लीन चिट लेके दी जाए, मेरे मुकदमे ख़त्म की जाएँ और उसके बाद मैं कोई ज़िम्मेदारी संभालूँगा। लेकिन अब उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी संभाल ली है। लेकिन इसमें वही मामला एक आएगा, वो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कैसे हल करेंगे कि शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़ज़ाना तो बन गए हैं 6 माह के लिए। 6 माह के लिए मैं कह रहा हूँ, वज़ीर बन सकते हैं 6 माह के लिए, मुशीर बन सकते हैं अलबत्ता जब तक चाहें, और उनको 6 माह के अंदर अंदर सेनेट में आना होगा, पार्लिमान में आना होगा, तब वो वज़ीर बतौर वज़ीर अपना काम जारी रख सकेंगे, वरना वो वज़ीर के तौर पे नहीं रह सकेंगे, क्योंकि पार्लिमान का मेंबर होना ज़रूरी है। हफ़ीज़ शेख साहब को भी इसलिए वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया था आर्ज़ी तौर पे कि सेनेट का इलेक्शन है, उसमें सेनेटर बन जाएंगे, उसके बाद बाकायदा तौर पे वो वफाकी वज़ीर बन जाएंगे। अदालतों के फ़ैसले भी मौजूद हैं मुशीरान के बारे में भी, और जो मुआवनीन ख़ुसूसी यानी कि नॉन इलेक्टेड लोगों के बारे में कि वो काबीना में नहीं बैठ सकते और पार्लिमान में ये जा सकेंगे शौकत तरीन साहब, क्योंकि 6 माह तक इनका वक्त है। और इनको क्या पंजाब से सेनेटर बनवाया जाएगा या फिर KPK से बनवाया जाएगा, ये कभी मसला बाकी है, क्योंकि उसके बग़ैर तो ये काम नहीं कर सकेंगे। फिर यह है मुख्तलिफ़ कमेटीज़ होती हैं, अहम तरीन कमेटीज़, उनमें भी वज़ीर ख़ज़ाना तो जा सकते हैं, मुशीर ख़ज़ाना नहीं जा सकते। उनको उस मेंबर कमेटी का ना हेड बनाया जा सकता है ना मेंबर बनाया जा सकता है। तो जो हफ़ीज़ शेख साहब के साथ मामला हुआ था, तो लिहाजा देखते हैं जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये फ़ैसला किस हद तक स्टेबल रह सकेगा। और अभी तक PTI को अपना वज़ीर ख़ज़ाना नहीं मिला, 3 साल हो गए हैं। इसी तरीके से वज़ारत इत्तलाआत का कलमदान दे दिया गया है फवाद चौधरी साहब को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान दे दिया गया है शिबली फराज साहब को। फवाद चौधरी साहब पहले भी वज़ीर इत्तलाआत रह चुके हैं और वो उस वक्त भी उनकी डिमांड थी कि मुझे मुकम्मल तौर पे वज़ीर इत्तलाआत बनाया जाए, बाइख्तियार वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात बनाया जाए। PTV उनके दस्तरस में नहीं था, PTV पाकिस्तान टेलीविज़न, और वहीं से उनके इख्तलाफात शुरू हुए थे और PTV वाले जो हैं वो उनकी बात नहीं मानते थे। अरशद खान साहब थे, वो बराह रास्त रिपोर्ट करते थे वज़ीर आज़म ऑफ़िस को, और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और ये इख्तलाफ बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा कि फवाद चौधरी साहब को वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात से हाथ धोना पड़ा और वो चले गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वज़ारत में। अब उनको वापस वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात दे दी गई है। काफ़ी लंबी बहस होती रही, डिस्कशन होती रही, और मेरा अपना ख़्याल है कि शायद उनको अब अपनी टर्म एंड कंडीशंस पे ही वो वापस आए हैं और अब PTV भी उनकी दस्तरस में होगा। और ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या गिव एंड टेक हुआ है, किस हद तक किस फ़रीक ने अपने आप को
کیا کہنا چاہیے کمپرومائز کیا ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب کا پہلے بھی یہی موقف تھا کہ اگر میں وزیر ہوں تو اس کا مطلب ہے میں وزیر ہوں اور میری وزارت میری مرضی سے چلنی چاہیے اور تمام ماتحت محکمے جو ہیں وہ میرے انڈر ہی ہونے چاہئیں۔ اسی طریقے سے خسرو بختیار صاحب ان کو بنا دیا گیا انڈسٹریز کا وزیر، عمر ایوب خان کو بنا دیا گیا ہے جناب اقتصادی امور کا وفاقی وزیر، اور حماد اظہر کو بنا دیا گیا ہے وزیر توانائی۔ تو یہ ہوئی ہیں اور عین اس وقت یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، خاص طور پہ یہ 3-4 وزارتیں امپورٹنٹ تھیں کہ جب بجٹ کی تیاری کی جا رہی ہے، اور شوکت ترین خاص طور پہ اگر ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اگر وہ دیکھی جائے تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی اداروں کو سامنے رکھ کے ہی ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، ورنہ جو وزیر اعظم عمران خان کا بنیادی فلسفہ ہے، پولیٹیکل فلسفی ہے، اس میں وہ فٹ نہیں بیٹھتے۔ تو دیکھیے جناب کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آج اچانک سوشل میڈیا پہ پابندی عائد کر دی گئی پاکستان میں، اور اس میں ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور واٹس ایپ تمام کے تمام باقاعدہ طور پہ وزارت داخلہ نے ہدایت جاری کی اور پی ٹی اے نے اس پہ عمل درآمد کیا، اور 11 بجے سے لے کر 3-4 بجے تک دن کے یہ پابندی برقرار رہی، اور اس میں ہر طرح کی سروس بند ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک کیوس پیدا ہو گیا، اور کیوس پیدا یہ ہوا کہ جناب یہ ماشاء اللہ لگ گیا ہے، کوئی بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے، کوئی بہت زیادہ ہیجانی کیفیت ہے، اس طرح کی معاملات ہوئے، اور یہ افواہ بہت زیادہ پھیل گئی، اور اس کی وجہ بلکہ کیوس پیدا ہو گیا، افواہ سازی سے زیادہ کیوس پیدا ہو گیا، اور ہیجانی کیفیت پورے ملک میں، اور بلکہ پورے ملک سے پھر آگے دنیا میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، خدا نخواستہ یہ سب کچھ اچانک، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ تمام سوشل میڈیا جو ہے مین، اس میں ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، اس طرح کے تمام جو سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں وہ بند کر دی گئیں، ڈاؤن لوڈنگ رک گئی، ویڈیوز، آڈیوز، ساری کی ساری چیزیں یہ سٹاپ ہو گئیں، اور ٹویٹ آنا بھی بند ہو گئے، تو معاملات بہت زیادہ ایک کیوس پیدا ہو گیا، اور ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی، کیونکہ انٹرنل جو ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اس میں بھی تو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، لیکن کیونکہ یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، اور یہ ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں۔ پرویز مشرف صاحب کی میں مثال آپ کو دے دوں کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ پرویز مشرف صاحب نے آرمی چیف تو تھے ہی، وہ چیف ایگزیکٹو تھے، تو انہوں نے اپنا نائب بنا دیا تھا جنرل اشفاق پرویز قیانی کو۔ اس وقت پھر ان کے آپس میں اختلافات ہوئے، افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں جب موومنٹ چل رہی تھی، تو اس دوران بھی ایک یہ شبہ ہونے لگا کہ شاید پرویز مشرف صاحب کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دیں اور کوئی نیا بندہ نہ اپوائنٹ کر دیں، اور یہ ساری چیزیں پہلے ہی بکھری ہوئی تھیں، تو اس وقت بھی اس وقت صرف جیم کیا گیا تھا نیٹ ورک، اور خاص طور پہ ریڈ زون میں، اور اہم ترین ملاقات ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف صاحب سے اس وقت ملٹری لیڈرشپ کی، تو اس وقت بھی کچھ چہمگوئیاں کی گئی تھیں، لیکن جو آج ہوا وہ بڑا بالکل مختلف نوعیت کا تھا۔ ہوا یہ کہ آج جمعہ تھا، اور جمعے میں خاص طور پہ ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، پارلیمان کا اجلاس تھا، پھر یہ کہ تحریک لبیک کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا ان کو، اس کا بھی اس کے بعد ان کو کالعدم قرار دینے کے بعد پھر یہ 4-5 دن سے جو احتجاج چل رہا تھا پورے ملک میں، اور کریک ڈاؤن ہوا، آپریشن ہوا، جو بھی جلاؤ گھراؤ سب کچھ ہو رہا تھا، اس کے بعد یہ پہلا جمعہ تھا، اور جمعۃ المبارک کے موقع پہ، اور چونکہ پہلے ہی سوشل میڈیا پہ ایک ہائیبرڈ جنگ، 5th جنریشن جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، ہزاروں ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور ہر کوئی فریق اپنی اپنی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے،
تو یہ ساری سچویشن پہلے سے اندازہ لگا لیا گیا تھا۔ تو جمعۃ المبارک کے موقع پہ اس بات کا خدشہ تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کچھ اس سے زیادہ کیوس پیدا ہوگا، کچھ میٹیریل لوڈ کیا جا سکتا ہے، کچھ براہ راست کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ براہ راست تقاریر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو جائیں۔ تو اس جمعۃ المبارک کو پرامن طور پہ رکھنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی، وزارت داخلہ نے، اور یہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس کی بنیاد پہ یہ ایکٹ کیا گیا تاکہ یہ جمعہ جو ہے پہلا جمعہ آرام سے گزر جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا، اس کے بعد احتجاج چلتا رہا، گرفتاریاں ہیں، مقدمات ہیں، سب کچھ ہے، اور ایون حافظ سعد رضوی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کیوس موجود ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں کی گئیں، اور کوئی مارشل لا وغیرہ نہیں لگنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، بلکہ وزیر اعظم عمران خان سکھر میں پہنچے ہوئے تھے۔ وہ وہاں پہ 446 ارب روپے کا جو ہے پروجیکٹ، مختلف قسم کے ترقیاتی بجٹ جو دیا گیا 446 ارب روپے کا، وہ اناؤنس کیا انہوں نے سکھر میں جا کے سندھ کے لیے۔ تو لہٰذا امن و امان تھا، کسی قسم کا کوئی ایسی گڑبڑ نہیں تھی، لیکن کیوس ضرور پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی 3 بجے کے بعد جمعۃ المبارک کا ٹائم گزر گیا، نماز جمعہ ادا کر دی گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو تب وہ سوشل میڈیا کا سارے کے سارے نیٹ ورک بحال کر دیے گئے۔ یہ چیز تھی۔ تو لیکن بہرحال یہ خطرہ موجود تھا۔ ایک اور میں نے آپ کو خبر دی تھی، اور وہ خبر یہ دی تھی کہ یہ کالعدم TLP کے معاملے میں جو کچھ ہوا، جلاؤ گھراؤ، یہ وہ، اب وہ فوٹیجز سامنے آنا شروع ہو گئی، اور اس میں مسلم لیگ نواز نے بہت زیادہ انہوں نے بھی یہ اپنا حصہ ڈالا اس میں، اور خاص طور پہ، اور کیوں ڈالا یہ تو مسلم لیگ نواز والے بتائیں، لیکن انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، اور کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، اور کچھ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں پولیس کے پاس بھی، پولیس نے بھی پکڑے، اور اس کے بعد جیسے جیسے فوٹیجز کلیکٹ کی گئیں تو مختلف فوٹیجز سے پتہ چلا کہ کون کہاں پہ کیا کیا کر رہا تھا۔ تو اس میں پتہ چلا کہ PMLN کی جو لوکل لیڈرشپ ہے مختلف شہروں میں، انہوں نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا اور اس کو مزید بھڑکایا، اس سارے معاملے کو، اور اسی وجہ سے اب رانا ثناءاللہ صاحب میدان میں آ گئے ہیں۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے پہلے مصدق ملک صاحب آئے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پابندی ٹھیک نہیں ہے، یہ پابندی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اب رانا ثناءاللہ صاحب آ گئے ہیں کہ جناب نہیں، یہ صرف کالعدم قرار دینے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ جنہوں نے ان کو بنایا ان کا کیا بنے گا۔ اور پھر وہ انہوں نے جوڑ دیا بیگم کلثوم نواز جب الیکشن لڑی تھیں لاہور میں حلقہ 120 سے، تو یہ ساری باتیں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے اتنی گزارش ہے کہ جناب آپ جتنی مرضی رعایتیں کر لیں، جتنا مرضی کچھ کر لیں، یہ آپ کے ساتھ صلح کرنے والے بالکل نہیں ہیں، اور ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ آپ کو اسی طریقے سے آڑے ہاتھوں لیں گے۔ ایک اور خبر لے لیں جناب، اور وہ ہے شہباز شریف صاحب کی ضمانت پر رہائی۔ وہ معاملہ گیا ہے رک، اور وہ اس طرح رکا ہے کہ ان کی ضمانت پہ آرگومنٹس ہوئے، اور جب آرگومنٹس ہو گئے تو کورٹ اسسٹنٹ نے آ کے عدالت میں اناؤنس کر دیا کہ ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور اس کے بعد مبارکبادیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ مسلم لیگ نواز نے پریس کانفرنس بھی کر دی، ٹاک بھی کر دی، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ اس بینچ کے سربراہ تھے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، اور اس کے دوسرے ممبر تھے جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب۔ یہ 2 جج صاحبان پہ مشتمل بینچ تھا، لیکن ہوا یہ کہ یہ اناؤنس تو کر دیا گیا، لیکن جب ججمنٹ آئی، یعنی جب ججمنٹ پہ دستخط کر دیے، ججمنٹ تحریر کی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے، سینئر تھے، اور انہوں نے جب بھیجی جسٹس اسجد گھرال صاحب کی طرف تو انہوں نے اس پہ اتفاق نہیں کیا، اور جب اتفاق نہیں کیا تو اب اور انہوں نے اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے انفارم بھی کر دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ
جسٹس قاسم خان صاحب کو اپنی رائے سے، اور اس طریقے سے یہ ضمانت پر رہائی کا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا ہے تقسیم 1-1 سے، اور لہٰذا یہ معاملہ رک گیا۔ اب یہ جو ضابطہ ہے اس کے مطابق ہے یہ معاملہ جاتا ہے اب ریفری جج کے پاس۔ اب تیسرے جج جو ہیں ریفری جج، وہ اس کو سنیں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ دیں گے، لہٰذا جو فیصلہ آئے گا وہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کی ضمانت پر رہائی کا معاملہ رک چکا ہے۔ یہ ایک ڈرامائی طور پہ اور اچانک یہ ہوا، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ججمنٹ اناؤنس کی جاتی ہے تو بردر جج سے پوچھ کے کی جاتی ہے، جب اتفاق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے کنکلوژن جو ہوتی ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ اناؤنس کرنے لگے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک آ گیا ہے تو اس کو حل کر لیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔